अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, पंजाब में बारिशों से तबाही, बस्तियां डूब गई, मोटरवे तक डूब गई, गाड़ियां बह गई, 24 घंटों में 63 अमवात हुई हैं, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा पंजाब में बारिश मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ, गाड़ियाँ डूब गई, मोटरवे डूब गया, रुड़ गया, यहाँ पता नहीं क्या क्या कुछ रुड़ गया है, यहाँ को बचा है, बाकी क्या कुछ नहीं डूब गया। हर हवाले से देख लो। मेरे काले कॉल में आज से सालों पहले इसका मतलब सूरत हाल वही थी कि उस ज़माने में वापडा होता था। वापडा है, बिजली नहीं है, थाने हैं, इंसाफ नहीं है, पता है नहीं, हॉस्पिटल्स हैं, इलाज नहीं है, सियासतदान हैं, सियासत नहीं है। अच्छा, अब जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है, ये जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा पंजाब में, भुट्टो सरदारी साथ दोनों लिखा करो, पंजाब में बारिश मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। यह पंजाब का बड़ा पीड़ पई है, अपना आप सांभिया नहीं जाता है, कमाल लोग हैं। यहाँ मुझे शहजाद साहब का बहुत खूबसूरत शायर थे, मेरे भाइयों की तरह थे, उनका एक शेर याद आता है, मैं कि खुश होता था दरिया की रवानी देखकर, कांप उठा हूँ गली कूचों में पानी देखकर। ये हमारी मसलसल एक ट्रेजेडी है। जिन ज़मानों में उन्होंने ये शेर लिखा होगा उस ज़माने में भी यही हाल होगा, और ये कम से कम 25-30 साल पुरानी बात है शेर उनका। अच्छा, बाकी रह गया बिलावल भुट्टो जरदारी, तो इस नौजवान को चाहिए कि हर मामले में ज़रूरी नहीं होता कि माइलेज लेने की चुंझ मारन की कोशिश की जाए। ओ भाई, हमारे यहाँ हम तो संभाल लेंगे जो भी होगा। ओ तुम्हारे तो कराची में पानी बिकता है, और तुमने तो अहले कराची को वो शिमरिया रवैया है, शिमर नहीं कह रहा मैं, शिमरिया रवैया, पानी नसीब नहीं, पानी बिकता है। अच्छा, पंजाब में पानी निकल नहीं रहा तो ज़रा जोर टूटेगा, निकल जाएगा। वहाँ तो बिक रहा है, उसका कुछ करो। पंजाब में ना घुसो, तुम्हारे वहाँ बिल्डिंगें गिर जाती हैं, बेशुमार लोग मर जाते हैं, और तुम्हारा एक वज़ीर ढिठाई से कहता है कि हम जो बेघर हो चुके लोग, उनको ज़ाहिर है इतने लोगों को आर्जी रिहाइशें तो नहीं दी जा सकती। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਮੂਜਦ है ਤੁਹਾਡੀ पार्टी का, उन्हें तो वादा किया है ऐसी रोटी कपड़ा मकान का, वो पंजाब को अकेला नहीं छोड़ेगा। सुभान अल्लाह भाई, वो तो अभी मैंने बात की ना कि रोटी कपड़ा मकान का नारा था, अब ठेकेदार आ गए हैं, ये आज भी ढीठ बन के वही नारा 50 साल पुराना। हम अवाम भी बहुत बेशर्म और ढीठ है। वो अपना सिंध संभाल तो बड़ी गल है भाई, पंजाब की कोई तकलीफ वगैरह ना करो, पंजाब को पंजाब के हाल पे छोड़ दो, अपना सिंध संभालो, अपनी हदूद में रहो। लेकिन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया अगर मुझे को कहे ना, एक लाइन में बयान करूँ तो मैं कहूँगा कि अपनी हदूद से तजावुज़ करना। कोई इंसानों का मुल्क हो सकता है जहाँ नाजायज़ तजावुज़ात इस तरह हों, इख्तियारात से तजावुज़ात, फलां से तजावुज़ात। ये फहाशी जो हम कहते हैं ना, हम इसको समझते हैं कि उरियानी फहाशी, हम इसको एक ही लाठी से हाँक देते हैं। फहाशी का मतलब है अपनी हुदूद से तजावुज़ करना। इस करके बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब ज़रा मुठ रखो, पंजाब दा नहीं, अपना सांप उधर। अच्छा चलें। ठीक है हसन साहब, अब ज़रा ये वीडियो देखें। एक शहरी बारिश के दौरान अपनी मोटरसाइकिल समेत गटर में दाखिल हो गया। क्या तबसरा करेंगे इस पे? देखो, सुथरा पंजाब के सबसे सुथरे शहर लाहौर का अगर ये हाल है तो सोच लो बाकी क्या होगा। दूसरी बात, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये बड़ी छोटी सी बात है, यहाँ लैंड क्रूजर
सड़क में धंस गई थी। ये जो शौकत खानम को जो सड़क नहीं जाती, जी आज बड़े पैमाने पे इस पे काम हो रहा है। और ये वाकयात ऊपर नीचे 2 दफा, लैंड क्रूजर नहीं होगी, एसयूवी थी बहरहाल, कोई वो घुस गई थी अंदर। ये तो मोटरसाइकिल है। अच्छा, मिसालें देते हैं महज़ब दुनिया की, खुदा की कसम जितनी बेरहमी बितनी ये लोगों को बेवकूफ़ बना। अच्छा बात सुनो, क्या कल्चर है, हम भी क्या हैं, ये सिर्फ नाम नेहाद गंदी बदमाशिया ही नहीं, हम भी क्या हैं। यानी खुले गटरों में बच्चे गिर जाते हैं, जहाँ मैन होल के ढक्कन चुराए और बेचे जाते हैं, वहाँ इनके बेगैरत खरीदार भी तो होंगे। जो मैन होल का ढक्कन उठाता है और किसी मासूम बच्चे की मौत का सबब बनता है, वो क्या पराठे की जगह खाता होगा, वो बेगैरत बेचता होगा स्क्रैपिए को, स्क्रैपी आगे। ये सिलसिला यूं ही नहीं होता। अच्छा, 1 साल पहले बनने वाली सड़कें जो हैं, अगर वो उखड़ गई हैं, शगाफ पड़े हुए हैं, अच्छा तो वहाँ की इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज, सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम हमारे जैसे। अच्छा बात सुनो, एक सादा सी बात बताओ जिस पे डूब मरने को दिल करता है। अमेरिका में मुझे बताओ कि कितने अस्पतालों के नाम बराक ओबामा या रेगन की बेगम और पता नहीं ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨੇ, या बुश, लारा बुश ब्रिज, जो कोई क्लिंटन, कोई हिलरी क्लिंटन के नाम पे कोई देखी है मैंने। बॉब होप उनका एक, मेरे शहर का नाम अब भूल गया, एयरपोर्ट था, JFK, कब का जा चुका। इसी तरह फोर्ड रोड है। ये इन लोगों के, ये जेन्युइन सेलिब्रिटीज होती हैं, या तो तुम्हारी मौत के बाद कोई, मैंने सुना है, मुझे नहीं पता है सच्चा है झूठा है, जहाँ ये होता था रेस कोर्स, ये हमारे पता नहीं कौन सी जेल रोड या पता नहीं जहाँ होता था, जी उधर ही है। ये गवर्नर थे गुलाम जिलानी, उन्होंने यहाँ से वो शिफ्ट किया रेस कोर्स, शहर से बाहर कहीं उसको दफ़ा किया और यहाँ उन्होंने बनाया पार्क। तो चमचे माशाल्लाह तो बहुत होते हैं। उन्होंने कहा जी कि बस आपके नाम पे होना चाहिए। उन्होंने कहा अगर लोगों को याद रह गया मेरी मौत का इंतज़ार करो। मैंने अच्छा, एक ख़ानदानी आदमी का रवैया होता है, अजीब लगता है, अजीब लगता है। एक बात बताऊं, मेरे आपको तो नहीं, फारूक साहब के साथ मेरा इतना पुराना ताल्लुक़ है, अतर के साथ 30 ईयर्स प्लस। मेरे कभी किसी घर पे नेम प्लेट नहीं हुई। इट्स एम्बैरसिंग। शो दे हमारे अपने गाड़ियों की नंबर प्लेट्स के ऊपर प्रेस, एडवोकेट, हाई कोर्ट, फलाना और पता नहीं क्या इस तरह की चीजें। हम एज अ नेशन वी आर नॉट मेंटली और स्पिरिचुअली हेल्दी पीपल। अब क्या जरूरत है आपको गाड़ी के ऊपर लगा प्रेस? हमारे बहुत से लोग ये काम करते रहे, इतना मोटा लिखा हुआ प्रेस। व्हाट डू यू मीन? खत्म हो गई बात। अच्छा, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र करो, इनका ध्यान वेनिस की तरफ नहीं गया। बड़ी खूबसूरत जगह है, वरना ये तो ये भी कह सकते हैं कि जी देखो वेनिस में तो सारा साल पानी खड़ा रहता है, ऐसे आया चला जाएगा। बरसात चली जाएगी तो बर्बाद लोग भूल जाएंगे। ये जो रियाया है ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, जी ने मर गए, फलाने मर गए, टमकाने मर गए, 25 करोड़ तो ज्यादा हो गया होगा। ठीक है हसन साहब, आगे चलते हैं। पेट्रोलियम की कीमतों में दूसरा बड़ा इजाफा, ट्रांसपोर्टर्स ने 20% तक किराए बढ़ा दिए। लाहौर तक कराची गुड्स ट्रांसपोर्ट का किराया 20,000 के इजाफे से 1,20,000 कर दिया गया। मुसाफिर गाड़ियों के किरायों में भी 10% इजाफा। ताजरों ट्रांसपोर्टर्स का हफ्ते को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। देखो बात सुनो, ये जो नून लीगी है ना, अब तो खैर नून लीग नदामत लीग है, को माने ना माने सारा पाकिस्तान जानता है। ये PTI के दौरे हुकूमत में बात किया करते थे कि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझो वज़ीर आज़म चोर है। ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ।
یہ لوجیکل ہے، لیکن یہ کہا کرتے تھے اب لوگ اپنی موٹر سائیکلوں میں پیٹرول ڈلوائیں یا بچوں کے لیے کھانا لائیں یا کھانے کا سامان لائیں. دیکھو بات سنو، یہ اس فیملی کی 40 سالہ تاریخ چند سطروں میں بیان ہو سکتی ہے. لندن تو کیا، میری تو پاکستان میں بھی زیادہ، میرے احساس سے میری آمدنی سے زیادہ ہے تو کسی کو کیا، شبانہ روز محنت کریں گے. ایک دہلی کی کرپشن نہیں، وہ تیلا رہ ہی نہیں گیا ہے. کرپشن کرنی ہے تو تیلے دی، تیلا تو ہے ہی نہیں ہوں. اچھا ایشین ٹائیگر بنائیں گے، اب پیاجے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں گے، اور دودھ تو ہوں ہی پانی. ایشین ٹائیگر بنائیں گے یا پیاجے ٹائیگر لمحہ پہ ہے، بھنگ پی کے ستا ہے IMF دے دروازے تے. اچھا دیکھو بات سنو، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق عمران کی حکومت ختم ہوئی تو پیٹرول میرا خیال ہے 152 روپے فی لیٹر تھا، آج ہے 272. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ دیکھو بات سنو، دنیا کا گوئبل سے بھی بڑا کو پروپیگنڈسٹ ہو، پوری دنیا کا جو جینیسز ہیں پروپیگنڈا کے، میڈیا فلانا، یہ سارے اکٹھے ہو کے بھوکے آدمی کو قائل نہیں کر سکتے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے. بند کرو کہانیاں بکواس، اس کا پیٹ اسے کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ اسے کچھ اور سنا رہے ہو، یہ فضول بات ہے. اچھا اب باٹم لائن کیا ہے؟ پیٹرول ایک ایسی چیز ہے جو مہنگی ہوگی تو ہر چیز مہنگی ہوگی. وجہ ایک چھابڑی والا کانڈے تے چپ کے تے نہیں لے آندا نا، یہ جس کی سبزی کی دکان، میں مثال دے رہا ہوں، وہ منڈی سے ویگن لیتا ہے، اس میں بھرتا ہے، لا کے اپنی دکان میں مختلف سبزیاں رکھتا ہے. پیٹرول مہنگا ہے تو وہ بھی مہنگا ہے. اب مجھے یہ ہلکی سی ایک چھوٹی سی مثال، ہر چیز. دوسرا، ہم خود بھی بڑے بے غیرت ہیں. یہ ابھی ٹرانسپورٹرز نے 20% کرایہ بڑھا دیے، کل پیٹرول کم ہوگا، یہ 20% والنٹیرلی کم نہیں کریں گے. بالکل نیلے پہ دلا ہے عوام اور یہ نام نہاد 2 نمبر اشرافیہ. فیصلہ کرنا مشکل ہے، صرف سائز کا فرق ہے. میں دودھ میں ملاوٹ کر کے کم تول کے، میرے باٹ وہ جن سے تلتا ہے کہ وہ 1 کلو کا ہے، وہ 1 کلو کا نہیں ہوتا. میری اوقات اتنی ہے، میں اتنی سی بوٹی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی نوچتا ہوں، ان کے جبڑے بڑے ہیں، زیادہ کیریکٹر ایک ہی ہے. چھوٹا سا پپی کھائے گا وہ ایویں کدی بوٹی نہ، وہ ظاہر ہے اگر بگیاڑ کھائے گا تو پھر وہ پورا بکرا ہی کھا جائے گا. سو بیسیکلی یہاں صورتحال ویسی نہیں ہے. مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے مریم، اس پہ سوچنا، اپنی ٹیم سے بات کرنا. انہوں نے انتقام لینا شروع کر دیا، ان کو پتا ہے آخری ہے، اس کے بعد نو، انہوں نے کہا جو کرنا کر لو. انہوں نے ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا، ہم ان کو لیٹ ڈاؤن، انہوں نے ہمیں ذلیل کیا، ہم ان کو ذلیل کریں گے. میرا خیال ہے کہ مائنڈ سیٹ ہی اس طرح کا ہو گیا، ادروائز بات تھا نہیں یار. چلو بالکل ٹھیک. نیکسٹ خبر ہے صاحب، میڈیا رپورٹس کے مطابق PTI میں شدید اختلافات پر بانی شدید برہم. انہوں نے کہا کہ ہم جیلوں میں ظلم کا شکار ہیں، آپ لڑ جھگڑ رہے ہیں، اختلافات ختم کر کے تحریک پر فوکس کریں. یار یہ عمران کے جو چند پرابلمز ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اتنا طویل سفر عوامی سیاست کا کرنے اور اس سارے پروسیس سے اقتدار سے لے کر جیلوں تک بڑی، اچھا اس کو اس کلچر کی سمجھ نہیں آئی، اس کو لوگوں کا پتہ نہیں چلا. کمال کی بات ہے. اچھا یہ دیکھو، ایک یہ جو خاص طور پہ PTI ہے، یہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی. دنیا تو چھوٹیوں میں جو تم پدار، یہ تو ہمارا کیریکٹر ہے. اٹ ریکوائرز ڈسپلن، انڈرسٹینڈنگ، فہم. یہ دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، رن ڈاؤن کرنا، فلانا کرنا، مقابلہ خوشامد یہ سارا کچھ تو ہمارا کیریکٹر ہے. دیکھو نا، جماعت اسلامی، ANP، یہ وہ ان کے پاس ہے کیا؟ ان کے تو پلے ہی کچھ نہیں. لڑے گا کون؟
لڑنے کے لیے ایک بہت بڑا اچھا رہ گئی نون لیگ پیپلز پارٹی ویسی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں تو غلام ہوتے ہیں. کبھی لوگوں کو سندھی لوگوں کو زرداری صاحب سے اور نون لیگیوں کو کبھی نواز شریف صاحب سے ملتے تھے. وہ کیا فراز کا شعر ہے, تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا, دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے. بات سنو, یہ 2 ٹکے کی زندگی ہے, اس کا ان کو شعور نہیں. زندگی پتہ کیا ہے, زمین کے اوپر سے زیر زمین جانا, فنشڈ. بھلے آپ 100 سال زمین اور پھر زیر زمین, بس یہی ٹوٹل اوقات ہے. قبروں کا ہی نہیں پتا, وارث کوئی نہیں. کبھی جہانگیر کے مقبرے یا میں وہ انڈیا میں نے وہ تاج محل اور وہ فلانے, وہاں تو میں نے کبھی کسی ان کی اولادوں میں سے کسی کو فاتحہ پڑھتے نہیں دیکھا. کدھر گئے؟ ظہیر الدین بابر, اس کا باپ بھی کوئی مسلی یا کوئی اللہ معاف کرے کوئی لوہارتر خان نہیں سی. احمد شیخ مرزا نسل تھی ایک, بابر سے لے کے پھر اورنگزیب عالم کے, اس تو بعد بیڑا غرق ہونا. آج مجھے بتاؤ کوئی ایک, وہ اس کے نتیجے میں تو سید بھی بن گئے, لودھی بھی بن گئے, پتہ نہیں کیا رانے بھی بن گئے, پٹی بھی بن گئے, راجپوت بھی بن گئے پارٹیشن کے بعد. ادروائز مجھے بتاؤ کبھی اس طرح کوئی مرزے بھی شوقیہ بن گئے ہوں گے, پتہ نہیں کون کیڑے مرزے نے. وہ اتنا بڑا خاندان, ہر بادشاہ کے اتنے بیٹے بیٹیاں, فلانا نام و نشان مٹ جاتے ہیں. لیکن نہیں, میں دیانتداری سے ان کو قبریں یاد نہیں. ادروائز سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو بیسک بات وہی ہے کہ عمران کو اندازہ نہیں کہ یہ ایکسپیکٹ کرنا, کوئی بھی بڑی پولیٹیکل پارٹی, ان کے اندر ڈسپلن نام کی کوئی چیز ہے نہیں. یہ مادر پدر آزاد قسم کے لوگ ہوتے ہیں سیاست میں. تو آنے والے 99% لوگ ہماری تاریخ میں جس قسم کے ہیں, 2 ہی قسمیں, یا وہ گاٹے اور توندیں یا فارچون ہنٹرز ہوتے ہیں. نہ چڑی دا نہ لتھی دا, وہاں ہوگا اپنے دیہڑیاں شاڑیاں لا کے یہ وجہ. اچھا, قوم کا ایک مزاج, ایک مجموعی ایک ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے, اس کے مطابق یہ امید عمران کو کرنی نہیں چاہیے کہ آپ لڑ جھگڑ رہے ہیں, اور لڑن جھگڑیں گے نہیں تو کی کریں گے. تو وی آر ناٹ اے ڈسپلنڈ نیشن. ہمیں سڑک پہ چلنا نہیں آیا یار. یہ بہرحال باقی عمران ہیز ایوری رائٹ کہ بھئی وہ اپنی پارٹی کو جو مرضی پیغام دے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی. نیکسٹ خبر ہے صاحب, ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کر دیا ہے. بھٹو جونیئر کا کہنا ہے روٹی کپڑا اور مکان کے بعد اب بجلی گیس پانی کی بھی عوام کو ضرورت ہے. زرداری گروپ نے جے بھٹو کا نعرہ کرپشن کو فروغ دینے کے لیے لگایا. یہ بات سنو, یہ بڑی دلچسپ بات ہے, اسی میں ایک کانٹرڈکشن ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان کے بعد بجلی گیس پانی. اچھا, روٹی کپڑا مکان تے 50 سال ملیا نہیں, اس کا مطلب ہے یہ بجلی گیس پانی بھی اسی طرح کا وعدہ ہوگا نا. لیکن بہرحال باقی تو مجھے پتہ نہیں, لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر جینون 100% خالص بھٹو ہے. یعنی بلاول کی طرح بلاول بھٹو زرداری نہیں ہے, صرف بھٹو ہے, خالص ہے, کوئی ملاوٹ نہیں. اچھا, لیکن اب اس کا کیلیبر کیا ہے, اس کی کلاس کیا ہے, یہ انٹلیکچولی کیسا ہے, ایموشنلی کیسا ہے, اس میں درد دل کتنا ہے, حوث اقتدار کتنی ہے, یا عوام کو, مطلب مجھے نہیں پتا کہ یہ کون ہے, کیا کیریکٹر ہے. کیونکہ جو پہلے سے موجود ہیں ان کا حال بھی بد سے بدتر ہے. ایک اور پارٹی بنا کے کیا کر لینا ہے, اگر انہی جیسا کوئی ایک اور کیریکٹر آ گیا ہے جس کو پیسہ اور پروٹوکول کے علاوہ وہ اس کا خواب ہی کوئی نہیں. کوئی نیلسن منڈیلے تو نہیں ہے, لیکن میں آئے گا جسٹ کی ناٹ کامنٹ. جو بات تھی میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ بھٹو زرداری والا کام نہیں ہے, یہ صرف بھٹو ہے, خالص ہے. ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک.
حسن صاحب، میڈیا رپورٹس کے مطابق سینئر صحافی اور سماجی کارکن ریحام خان نے اپنی سیاسی پارٹی بنانے کا اعلان کیا. ان کی پارٹی کا نام پاکستان ریپبلک پارٹی ہے. صاحب، آج کل کیا سیاسی پارٹیاں بنانے کا کوئی موسم چل رہا ہے؟ نہیں، پارٹیاں بنانے کا تو موسم یہ تو بنانے کا کیا ہے، یہ تو اجڑنے کا موسم ہے. واہ. نون لیگ از پریکٹیکلی فنشڈ. پیپلز پارٹی کب کی سندھ تک سکڑ گئی. اب وہاں بھی میرا خیال ہے ان کا چل چلاؤ ہے. اچھا، لیکن برسات کا موسم ہے، جتھے پودے پرندے چرند پرند مکھیاں مچھر اور ٹڈیاں تو فلانا میڈک شیڈک ان کی افزائش ہوتی ہے. تو اگر بنا لیا ہے ریحام نے تو اچھا ہے، رونق لگ جائے گی. مجھے وہ ایک بات یاد آئی آپ کے سوائے. ایک زمانے میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تو پتہ نہیں یہ میں ہوں، یہ ہماری کار ہے، یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے. وہ بڑا وائرل ہوا تھا. تو بس ٹھیک ہے، کس طرح وہ لہو گرم رکھنے کا بہانہ ہے، اس کا دل کرتا ہے تو کر لیں. حسن صاحب، لیکن ویسے آپ کی ایک تو کبھی یہ ریحام ہو خان سے سکتا ہے، ملاقات ہوئی ہے؟ ہاں میری بالکل ان کے ہی کہنے پہ ملاقات ہوئی تھی، بلکہ آن چودھری تھے. خیر اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک دو دفعہ کو انٹرویو بھی کیا ہے، کوئی گمنام صحیح چینل تھا. لیکن میں نے صرف اس لیے کہ بھئی ریحام کہہ رہی ہیں، وہ آن کے ساتھ میرا ایک اچھا تعلق تھا، تو میرا نہیں لگتا کہ ٹائپ ہوگا اس طرح کا. باقی ایڈونچرزم ہے، وہ کرنا ہے کر لیں، اور کیا ہے. اور یا یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے وہ بالواسطہ انڈائریکٹلی، میں سمبولک سی بات کر رہا ہوں، اپنے سابقہ شوہر کو جوائن کرنا چاہ رہی ہوں. ابھی ہم پیشہ ہو جائیں نا. نہیں سمجھ آئی بات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں حسن صاحب، ہم پیشہ ہو جائیں گے نا ایک کمیونٹی کا. چلو، اور اب شوہر نہیں رہا تو شوہر کی کمیونٹی، تو اس طرح کا ہوتا ہے. بہرحال رونق میں اضافہ ہو جائے گا. جس طرح سیریس قسم کی موویز میں بھی بعض اوقات نا ایک پیچ ہوتا ہے کامیڈی کا، ابھی شغل میلہ ہے، بس ٹھیک ہے. ساری سیاست ہی ایسی ہے ہماری. تو ایک ریحام آ جائے گی تو اچھا ہے، اور رونق بڑھ جائے گی. چلو ٹھیک ہے. نیکسٹ موضوع، پیپلز پارٹی کے سینیٹر عاجز دھامڑا نے کہا کہ پیپلز پارٹی کردار کشی والی سیاست نہیں کرتی. حسن صاحب، کیا واقعی ایسا ہے؟ آپ تو ان کی تاریخ سے اچھی طرح واقف ہیں. نہیں، بھٹو صاحب بھی چھیڑ چھاڑ کر لیا کرے. تو مثلا بڑا میرے والد نے وہ بھٹو کے وہ ذہنی طور پہ، باقی ہی ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود پالیٹکس، وہ خلاف ہو گئے تھے کہ یہ آدمی بدتمیز ہے. بات کیا تھی؟ لارڈس میں تقریر کی بھٹو صاحب نے مال لاہور پہ. تو کسی جرنلسٹ نے سوال پوچھا کہ یہ آصف پتہ نہیں کیا جو اس وقت کرمانی ہیں ادھر نون لیگ کا، اس کے والد تھے، میں نے خیر سم تھنگ سعید کرمانی یا کوئی اس طرح کا نام تھا. تو کرمانی کے بارے میں سوال پوچھا تو بھٹو صاحب نے نا بڑے اپنے مخصوص لہجے میں کہا ہو از شی، یعنی کرمانی، ہو از شی مطلب کون ہے اس عورت. اچھا، وہ لوگ ہنس پڑے. لیکن میں دیانتداری سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ پاکستانی سیاست میں کردار کشی اور یہ گندگی غلاظت کا کاروبار یہ باقاعدہ طور پہ آغاز کیا ہے نون لیگ نے. اچھا، لیول بھی بہت عجیب. وہ جو انہوں نے پیمفلٹس وغیرہ پھینکے عجیب عجیب، یہ کوٹھا کس کے لیے ہے تو یہ وغیرہ اس طرح کی باتیں ہیں. پھر شیخ رشید نے جب ایک دفعہ پرائم منسٹر بے نظیر آئیں، اس نے جملہ بولا، ان کی شے پہ ان کی چمچہ گیری، ان کا درباری تھا وہ بولنے والا. اچھا، بے نظیر بھٹو کی اور ماں جیسی بیگم نصرت بھٹو، وہ تو مجھے کبھی سچی بات ہے زندگی میں مجھے کبھی نارمل نہیں لگی وہ ان کے بارے میں. ان لوگوں نے یہ گندگی غلاظت، مثلا ایک زمانے میں اندازہ لگاؤ خطیں دیکھو ان کی. یہ پتہ ہے نواز شریف صاحب کا تکیہ کلام رہا ہے کئی سال کہ میں میڈ ان پاکستان ہوں، بے نظیر میڈ ان انگلینڈ ہے، چونکہ وہاں کی پڑھی بھی تھی. بھائی ہوتا تھا پیو دادا بھی ہوتے تھا پڑھے ایسے. اب تم لوگوں کا بیک گراؤنڈ مختلف لانا. اچھا، اب جب
وافر مال پانی اکٹھا ہو گیا, ایکسپوئر بھی ہو گیا, اپنا نواسا وہ میڈ ان انگلینڈ ہے. یعنی اندازہ لگاؤ اس سطح تک یہ لوگ آتے تھے. باقی بیٹے وہاں کاروبار کر رہے ہیں, وہ بھی میڈ ان انگلینڈ ہو گئے ہیں. اور یہاں سے میرا خیال ہے ان کا آخری جو راؤنڈ ہوگا اس کے بعد یہ پاکستانی نہیں انگلستانی ہوں گے. اچھا, پھر ایک اور بات, یہ انہوں نے مذہبی ٹچ کا آغاز بھی انہوں نے کیا جاولک کے اس میں خوش آمد میں. اتفاق مسجد بنائی, اس سے افتتاح کرایا. اس سے پہلے کبھی کوئی مسجد بنائی تھی؟ انہی زمانوں میں ضرورت محسوس ہوئی, وہاں سے ان کا یہ آغاز ہوا. تو اس لیے چھوڑو یہ کہ پیپلز پارٹی نے انہوں نے تو اس کو باقاعدہ ایک ادارے کی شکل دے دی. گالی گلوچ کو اور کیریکٹر اسیسینیشن کو انہوں نے کلچر کے طور پہ باقاعدہ, اس کے بعد پھر چال شروع ہو گیا. جی حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانیہ نے پاکستانی ایئر لائنز پر پابندی ختم کر دی. وزیر اعظم نے قوم کو مبارکباد دی, جبکہ خواجہ آصف کا کہنا ہے عمران اور غلام سرور نے قومی ایئر لائن کو قبرستان بنا دیا تھا, کارروائی کریں گے. فضول بات ہے, مجھے میرٹ پہ یہ گھٹیا لگتی ہے. بات کرنے سے پہلے بھی نہیں سوچتے. مبارکباد ہے, بہت اچھی بات ہے, یہ اس کا کریڈٹ حکومت کو بالکل جاتا ہے اور جانا چاہیے کہ ان کی ایفرٹ ہوگی کوئی ڈیفینیٹلی. انہوں نے سوچ تو نہیں کر دیا خواب دیکھ کے کوئی کہ پاکستانی ایئر لائنس پہ پابندیاں ختم کر دی ہیں, انہوں نے کوئی ایفرٹ کی ہوگی. لیکن یہ کہنا کہ جی قبرستان بنا دیا تھا فلانا, عقل کو ہاتھ مارو. یہ بات کرنے سے پہلے سوچتے بھی نہیں. وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ بات فضول ہے. قابل مبارکباد ہے لیکن بات گھٹیا ہے. چلو بالکل ٹھیک. حسن صاحب, وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ غریب آدمی پر ٹیکس کے بوجھ میں مزید کمی ہماری اولین ترجیح ہے. ٹیکس گوشوارے کا آسان اور اردو میں ہونا خوش آئند ہے. گوشوارے بننے کے عمل میں مدد کے لیے ہیلپ لائن قائم کی جائے, ڈیجیٹل انوائسنگ کا بھی اردو میں اجرا کیا جائے. دیکھو, مدتوں بعد ایک اس آدمی کا مجھے انیشیٹو پسند آیا تھا, کچن گارڈننگ. کمال کی بات ہے, لوگوں کی اپنی اپنی عقل ہوتی ہے, فہم ہوتا ہے. میں یہ جو ٹرون کا ڈرامہ لگایا تھا وہ تو ہمیں پتہ نہیں کیا پروگرام تھا, مجھے نہیں اس سے. کچن گارڈننگ دوسری سینسیبل بات میں نے اس وزیر اعظم کے منہ سے سنی مدتوں بعد. دیکھو, میرا اکنامکس کا بیک گراؤنڈ ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھے اداروں میں, بہت ہی اچھے اداروں میں تعلیم حاصل کی ہے. اکنامکس کا بیک گراؤنڈ, یقین کرو چکر چڑھ جاتے ہیں. یہ بھی بدماشی کی ایک قسم ہے. ہم چور ٹائپ لوگ ہیں پر سارے نہیں ہیں. اسی لیے ملک سسک رہا ہے, سیک رہا ہے, کرال کر رہا ہے, رینگ رہا ہے, چل رہا ہے, چونکہ سارے برے نہیں. مصیبت یہ ہے کہ میرے جیسا آدمی ود مائی بیک گراؤنڈ, میں اچھا خاصا تگڑا ٹیکس, میں سر گھوم جاتا ہے. وہ اس کے پیچھے مجھے ہمیشہ بدماشی اور خباثت نظر آئی. او بھائی, اس کو اتنا سمپلیفائی کرو کہ ایک میٹرک پاس بھی کسی کو ساتھ بٹھا کے اردو میں فارم بھر سکے. میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر اس طرح جس کا ٹیکسی جس کے ذمہ مثلا کوئی 10 20 50 ہزار لاکھ 2 لاکھ بنتا ہوگا, وہ جیڑا کنسلٹنٹ ہوتا ہے انہیں پیسے وہ لے لے گا. وہ لوگ کہتے ہیں لعنت بھیجو اس پہ, ان کو کیا دینا ہے. ایک ان کے خلاف نفرت بہت ہے. چلو ٹیکس شور ہم ڈے 1 سے ہوں گے, لیکن یہ بات جو ہے نا, ٹیکس گوشوارے, آسان اردو اور منیمم ورڈز, لفظوں کا جمعہ بازار نہیں, موٹی موٹی چند باتیں پوچھو, ختم. نیچے لکھ دو کہ بھی یہ چیزیں تمہیں کرنی چاہیے. ادروائز تو اس سے بڑی سمجھ نہیں آتی بات. اس کے بیک پہ لکھ دو کہ آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور پھر مثلا آپ کا اگر ملازم, میں گھریلو ملازموں کی بات کروں, 50,000 سے اوپر ہوگا تو وہ پھر اس کو ٹیکس ٹھوک دیں.
عجیب و غریب طرح کی باتیں. پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ میں تو آئی ہیو اے کنسلٹنٹ بچوں کے لیے بھی. اب اندازہ لگاؤ, بیٹی میری ہے وہ سوا کے وہ اس میں, اچھا اس کا کوئی جو 1,00,000 1.5 لاکھ کا پیکج ہے, اتنا اس کا آنے جانے کا خرچ ہے. اچھا اور عذاب, اس کا تو بیک گراؤنڈ میڈیا کا ہے. میں پڑھے لکھوں کی بات کر رہا ہوں بھائی, میں اپنا رونا رو رہا ہوں. عام آدمی جو ہے وائٹ کالر, کوئی چھوٹی موٹی دکان کرتا ہے, کوئی کریانے کی, کوئی فلاں کی, کوئی ڈمکانے کی, ریڈی والا بھی شاید تمہیں خیرات دے دے, منگتوں کو شاید خیرات دے دے. دھمکیاں مت دو لوگوں کو, ان کی تذلیل نہ کرو, ان کی منت کرو. یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے, لیکن یہ کتنا امپلیمنٹ ہوتا ہے اور آنے وہ کس طرح کی اردو ہوتی ہے, سمجھ گیا نا. جی. ایک شرار ناہنجار یہاں سے مائل پرواز ہو کے آپ کی دستار مبارک پر متمکن ہے, لاؤ اینی دیر نو چودھری دی پکڑی جگ لگ گئی, کھچ کے چپیڑ ماری انہیں کہ سادہ کہے ہوئے چنگاری ٹہ پئی ہے کلے تھے. سادہ سلیس اردو, موٹی موٹی چند باتیں, ختم. تم نے لوگوں کے پاس چھوڑا کیا ہے جو تم نے لینا ہے, اور اس کو تھوڑا آگے لے کے جاؤ. میں نے چند دن پہلے وہ پتا کرایا کہ ایس ایچ او کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے, بس شاکڈ, وہ زندہ کیسے ہے. تو جھوٹ پہ کھڑا ہے سارا کچھ. لیکن یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. فارم بھرنا یہ ایک خالہ جی کا باڑا ہے, تو بیچارہ کو میٹرک کیفے بی ایٹ آئی بھی, وہ تو کیا وہ کرے گا. یہ اچھا ہے, لوگوں کو تربیت دو. ٹی وی پہ اس کے لیے کوئی پروگرامز وغیرہ کہ یہ کر رہے ہیں, ہمیں تجاویز دیں, ان میں کیا کمی کرنی ہے, کوئی اس میں اضافہ کرنا ہے, یہ وہ جو فارمز وغیرہ بنتے ہیں. تو اس طرح کا کام ہے, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. بالکل ٹھیک ہے صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.